अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क को इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निमटने के लिए एक ठोस हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को एक पेज पे इकट्ठे करने के लिए बिलावल साहब का मफाहमती फार्मूला किस हद तक कामयाब हो सकेगा, ये आने वाले दिनों में ही मामलात अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनके लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात को यकीनी बनाना ताहाल दुश्वार नजर आ रहा है। क्या इस मसले को भी मेज पे रखा जाएगा हर दफा की तरह? क्या मुलाकात पर स्ट्रेस दिया जाएगा? एक तरफ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को देखा कि अदालत में जहां पर उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि कोई मीडिया टॉक नहीं होगी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। इमरान खान साहब के पैगाम जो जेल से बाहर आता था उस पर भी एक शदीद जो सोशल मीडिया पे उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनकी शदीद एक मज़ाहमत इस पर नजर आ रही थी। मामलात किस हद तक मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और दूसरी तरफ जहां पर हुकूमत के लिए चैलेंजेस से निमटना। अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना एक तवील काबीना है, मुल्क की तारीख की 55 के करीब मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, और उनकी तनख्वाहों, उनके मरात में 188% का इजाफा शदीद तनकीद के जद में। एक ऐसे वक्त में जब आप तनख्वाहदार तबके को मजीद टैक्सेस के बोझ तले दबाए चले जा रहे हैं, उनके लिए रिलीफ जो है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो फौरी देना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। और ऐसे में नौजवानों को खरबों अरबों उनके कदमों में लाने की बात की जा रही है, तो इस पर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। डॉक्टर बाबर अवान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक वफाकी वजीर कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सीनियर आप कानून दान हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू अलीना, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से ये कहा गया, स्ट्रेस इस बात पे दी गई कि जो रूल 256 है उसमें कन्विक्टेड शख्स जो है वो सियासी गुफ्तगू या सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकता, और बहुत ज़ोर अदालती कार्रवाइयों में प्रोसीडिंग्स में इस बात पे दिया जा रहा था कि, और वो इंट्रा कोर्ट अपील 336 ऑफ 2023 का वाला दिया गया जिसमें फैसले का जिक्र करते हुए और उसके तहत जो SOPs थे उस पर अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो पिटिशंस थी आपने भी देखा कि उनको डिस्पोज ऑफ कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी, ऑर्डर होने के बावजूद भी, ये मुलाकात अभी भी एक मसला बनी हुई है। सो बतौर आपने जिस तरह से कहा कि एक फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? अच्छा, इसके 3 हिस्से हैं, लेकिन पहले उससे आपने जो कहा कि प्रोसिक्यूशन ये कह रही थी, ये प्रोसिक्यूशन का बयान बिल्कुल बेमहल और बेहुदा था, इसलिए कि इमरान खान इस वक्त तक भी मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, और जिनकी तादाद मोर देन 100 है, वो अंडर कस्टडी हैं एज आ अंडर ट्रायल प्रिजनर। उनकी ये हैसियत सिर्फ नहीं है कि किसी जगह से किसी कैंगरू कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन की जजमेंट दे दिया, उनकी वो दूसरी हैसियत इससे ज़्यादा, इसलिए कि ज़्यादा मुकदमात हुए हैं जो अभी तक चल रहे हैं, और उन मुकदमात की भी तारीखें डाली जा रही हैं, और जो जिस कोर्टों को जिनको वो ट्रायल मिले हुए थे उन अदालतों को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कायम किया वफाकी हुकूमत ने, और ख़ुद ही उस पर हुकूमत अमल नहीं कर रही, और उनको जो नोटिफिकेशन है उसकी रूह से जो 167 सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का, इमरान खान को लाजमन एज अंडर ट्रायल प्रिजनर पेश किया जाना चाहिए उस अदालत में जिस अदालत में ट्रायल होना है। अदालत बैठ जाती है बाहर किसी जगह और कहती है कि मैंने तारीख दी थी, तारीख बाहर से नहीं हो सकती, इसलिए कि वो नोटिफाई नहीं है जो वेन्यू, उसके ऊपर वो नहीं बैठ सकते, या फिर आप ओपन ट्रायल कर दें। 7 वज़राए आज़म गुजरे हैं, 2 सदर जिनके मैंने मुकदमात लड़े, आसिफ दरदारी और अलवी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद अब्बासी, और न जाने कौन कौन। इन सब के ट्रायल अगर हो सकते हैं बाहर साहिबान के, तो क्यों वाई इमरान खान? इसलिए कि इमरान खान की तस्वीर चलाने पे पाबंदी है। जिस दिन तस्वीर निकलेगी वो तस्वीर फिर सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकेगी, आलमी मीडिया तक भी जाएगी। हुकूमत इस बात से खौफजदा है। ये एक इसका पहलू। अब आ जाइए, इस ऑर्डर के 2 हिस्से हैं, एक जो कॉन्सेंट है वो है, और दूसरा ये जो कोर्ट ने उस कॉन्सेंट के ऊपर ऑर्डर किया है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों आइन में जो दिया गया, ये मेरी एज अ लॉयर नॉट एज अ पार्टी ये पोजीशन है, और उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है ऐसा आइन के तहत जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये तीनों के खिलाफ है। और किसी एक नुक्ते पे 2 पार्टियों को अगर वो गैर कानूनी नुक्ता है या गैर आइनी नुक्ता है तो उसमें कॉन्सेंट देने की या कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी इजाज़त
قانون اور جو فیصلے عدالتوں کے وہ نہیں دیتے. اس لیے میری استدعا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے اس میں سے ملک کے اندر بے چینی تو پہلے موجود ہے, یہ تصادم کی طرف جائے گی کہ آپ ایک پرزنر آف کانشینس ہیں اور سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں اور حکومت ان کو ملنے سے لوگوں کو روک رہی ہے, اور باہر ان کا موقف یہ ہے کہ ہم تو بڑے فیئر ہیں. تو یہ فیئر تو صرف ایک کام میں ہی تھے, جو ان کے اپنے مقدمات تھے وہ انہوں نے ختم کرا لیے. بٹ ڈاکٹر صاحب Hope that answers the question. رائٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب یہ اب آگے آپ کو فردر سچویشن کیسے, کیونکہ آخری ملاقاتیوں میں تو پھر آپ بھی جو ہے وہ شامل ہیں, آپ نے جنہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے, یہ اب معاملہ کیا اسی طرح سے چلے گا عمران خان صاحب کے, اور جو کہ ایک بازگشت تھی اس بات کی کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کو بھی خاموش کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی, عمران خان صاحب کی کوئی بات جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئے, سو کیا اب اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جا سکتے ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تصادم کی صورتحال ہوگی تو پھر تو یہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی معاملہ؟ ایگزیکٹلی آپ نے جو کہا وہ بالکل درست آپ نے کہا, میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک لائٹر نوٹ کے اوپر, یہ میری آخری ملاقات نہیں تھی, میں ملاقاتیں اور کروں گا. میں پہلے بھی جب بھی گیا میں انفارم کر کے پارٹی کو جاتا رہا, کل بھی انفارم کر کے پرسوں میں گیا, اور میں آئندہ بھی جاؤں گا اور ملوں گا. میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جن کے گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں, لیڈر جب جائیں تو آدھے لیڈر جایا کریں اور آدھے ان کے گھر والے لے کے جائیں ساتھ, اور تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ عمران خان کس جذبے کے تحت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس اوج ثریا کے اوپر ان کی پاکستان کے لیے سوچیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے, یہ دس از مائی پرسنل اوپینین, اور یہ میں نے اندر عمران خان صاحب کو بھی سب کی موجودگی میں کہا کہ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ تک رسائی دینی چاہیے, اور اس کو کھولا جائے. یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کا میں حامی نہیں ہوں. بٹ ڈاکٹر صاحب اس کی تو اس بات پر تو اپوزیشن آپ کی اپنی جماعت سے آ رہی ہے. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب تو خود اس بات کو اپوز کرتے ہیں کہ 60 بندہ جو ہے وہ نام دے دیتا ہے ملاقات کرنے کے حوالے سے, اور 6 صرف لوگوں کو الاؤ کیا جانا چاہیے, اور وہ اب اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, انہوں نے ہی وہ فہرست جو ہے بنانی, اور ان کی طرف سے بھی بڑی اپوزیشن آئی تھی اس بات پر کہ آپ چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ لسٹ میں آپ کا نام موجود نہیں تھا. وہ کہتے ہیں بسد احترام, آپ کی بڑی عزت ہے, لیکن نام جو ہے وہ آپ کا موجود نہیں تھا. I need not to comment on that. لیکن میں جو آبجیکٹو بات ہے وہ میں مکمل کر لیتا ہوں علینا. آبجیکٹو بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نفسیاتی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا ہیلتھ وائز ان کو اس سٹیج کے اوپر لایا جائے کہ جی کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے. انہوں نے مثلاً اسی ملاقات میں نے یہ جو میری اوپینین ہے اس کے پیراگراف نمبر 9 کے بارے میں, یہ میں نے سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کو اندر بھی دی تھی, اور یہ میری اکیلے کی اوپینین نہیں ہے, پارٹی کے اندر اور لائرز بھی ہیں اور لیڈرز بھی ہیں, ان کی بھی اوپینین ہے, نو نیمز. اچھا اب آپ آئیے, اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران گرنے والا نہیں ہے کسی طرح سے بھی, اس کو گرانے والے بار بار گر چکے ہیں. اس کو جو پریشان کرنے والے وہ راتوں کی نیندیں ان کی پریشان ہو گئی ہیں, وہ سو نہیں سکتے, ان کے پاس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے, آپشن سارے حکومت کے ختم ہو چکے ہیں. اب کتنے مقدمے, یعنی جس کے خلاف ایک مقدمہ اس کے خلاف اگر 101 مقدمہ یا 198 مقدمات یا 88 مقدمات بنا دیے جائیں تو وہ کیا پرواہ کرے گا کسی مقدمے کی. ہی از آلریڈی دیر, وہ پروسیکیوشن فیس کر رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کی طرح کبھی بھی نہ جدہ جائیں گے نہ لندن جائیں گے, وہ شہباز شریف کی طرح کبھی بھی لیٹیں گے نہیں یہ بہانہ کر کے مجھے بیک سائڈ پہ کوئی ایسی پرابلم ہے جو میں لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا. وہ اپنے جو باقی ان کی بیماریاں ہیں وہ بھی نامعلوم قسم کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے. آئی ڈنٹ مین ڈیمیننگ اینی بڈی, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. اچھا اب جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو پبلک میں سے مائنس کر کے آپ نے جیل میں, دلوں کو کیسے کھرچیں گے آپ, وہ کون سی چھری ہے وہ وہاں ماریں گے جس کے ذریعے سے 24 کروڑ لوگوں کے دلوں سے اور ذہنوں سے وہ اس کو کھرچ کے نکال دیا جائے. دیٹ از ناٹ پاسبل. جب وہ گئے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے, آج اور مسلم امہ کے بھی تھے, لیکن آج وہ پاکستانی جن کا تحریک انصاف میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے, وہ بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں آپ کو نام بتاؤں آپ حیران ہو جائیں, اور میں کسی کا ایسے ہی نہیں کرنا چاہتا, گھر کسی کے میں پولیس نہیں بھجوانا چاہتا, تو ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ ان کو
جب تک عمران خان کو پاکستان کی ضرورت سمجھ کے باہر نہیں نکالا جائے گا، آپ جو مرضی کر لیں. 3 آپ نے کہا تھا پہلے معیشت ٹھیک کریں گے پھر الیکشن ہوگا، الیکشن بھی ہو گیا، معیشت کیا ٹھیک ہوئی؟ آنسر از نو. آپ نے کہا تھا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں گے، کیا ہو گیا؟ آپ کے سامنے ساری صورتحال تبصرے کی وجہ سے انتہائی افسوسناک حد تک چلا گیا، لوگ نا امید ہو رہے ہیں. تیسرا جو کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم جمہوریت اور آئین کا راج قائم کریں گے. نہ جمہوریت ہے، یوم جمہوریہ بھی جمہوریت نہیں تھی، اور جو یوم آئین تھا اس پہ بھی دستور جو ہے وہ بھی پابند سلاسل تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ضرور، کیونکہ موجودہ حالات ہیں اور آپ نے اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی جو کالم لکھا تھا میں اس پہ بھی ضرور آپ کے کامنٹس چاہوں گی. اس میں بڑے آپ نے تہلکہ خیز کچھ انکشافات بھی کیے ہیں کہ حکومتی سرکل سے جو آوازیں اور جس قسم کی ایک مخالفت عمران خان صاحب کو اے پی سی جس کا ذکر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، اس میں ان کو مدعو کرنے کے حوالے سے بڑی مخالفت حکومتی جماعت کے اندر سے ہی آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. میں اس کے کامنٹ سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ ایک تشریح آپ ضرور اس حوالے سے کر دیجیے گا. یہ جو ہم آرڈر بھی ڈسکس کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں جو انڈرٹیکنگ کی بات کی گئی تھی پیرا 9 کے ہی حوالے سے، ڈاکٹر صاحب پلیز اس کو ذرا الیبوریٹ کریے گا کہ یہ جو اس لیے وہ ایک طرف قوم کا مفاد تھا. اب اس کو ذرا جکسٹا پوز کریں، ملا کے ذرا دیکھیے گا کہ عمران خان، میں 2013 سے عمران خان مجھے پاکستان تحریک انصاف کو میں نے جوائن کیا، پی 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 سے ریزائن کی سیٹ میں نے ان کی واپس کی شکریہ کے ساتھ، اور پھر میں نے 2017 کے رمضان شریف میں نے جوائن کیا تھا. 13 سے وہ مجھے کور کمیٹی میں بلاتے تھے اور میری بریفنگ کراتے تھے، میری بات سنتے تھے، سب کو سناتے تھے، اور میں شریک تھا ان کے سارے عمل میں. 14 میں جب ہو گیا اے پی ایس کا سانحہ ہوا پشاور کے اندر، تو یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا یہ دھرنا جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا جی دھرنا ہم بند کر دیتے ہیں، اور انہوں نے دھرنا چھوڑ دیا. تو یہ کہنا کہ وہ آتے یا نہ آتے یہ تو سوال ہی نہیں تھا. اچھا، پھر دوسرا میں عمران خان کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے میں آپ کے چوتھے نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ اس وقت قوم کی واحد ضرورت ایک ایسا چہرہ ہے جس پہ بین الاقوامی طور پہ اعتبار کیا جا سکے. عرب نیوز والی نے کیا حشر کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، اور کیا اس نے سوال کیا، اور اس نے کہا کہ آپ 30 بندے لے کے عمرہ کرنے کے لیے آگے سعودی عرب سے کہتے ہیں مزید ہمیں قرضے دیں. قرضہ مانگنے والے جو اس طرح سے آتے ہیں اور قرضہ مانگنے والے اتنے خرچے کرتے ہیں. اچھا، پھر جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی چہرہ چاہیے، ایک قوم کو امید چاہیے. امید وہ کس سے لگائیں گے؟ ان میں سے ایک بندہ بتا دے جس طرح سے شریک تھے. اس وقت بھی ملک کی جو ضرورت ہے، وقت کی جو ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ سب کو یونائٹڈ کیا جائے، اور بشمول تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اپنے اپنے جو ان کے جو نقطہ نظر ہے اس کو اپنا اپنا ایجنڈا جو ہے جو رکھتی ہیں سیاسی جماعتیں، ان کو اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ کیا جائے، جس میں بظاہر پاکستان تحریک انصاف جو کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی. آلدو پی ٹی آئی کے کافی لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ایٹ لیسٹ ریپرزنٹیشن اس میں ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ویو یہی تھا کہ اس میں شرکت کی جائے؟ دیکھیے، میں تو عمران خان کے بغیر کسی چیز میں شرکت کرنے کا نہ اندر میں حامی تھا نہ میں باہر حامی ہوں، اس لیے میں نے کھلے طور پہ آپ کے 5 سوالوں کے جواب میں نے پہلے جواب دے دیا. ناؤ آئی ول بی ڈیلنگ ون بائی ون جو 4 آپ نے دوسرے نقطے اٹھائے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اے پی سی کیوں نہیں ہوئی، یہ غور کرنے والی بات ہے. اے پی سی کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا اور اس کے ذمہ داروں نے یہ کہا حکومت کے کہ یہ سارے سٹیک ہولڈر چاہتے ہیں کہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہو جائے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر. اور عمران خان کا میں آپ کو ٹریک ریکارڈ بتا دیتا ہوں. جس آپ نے 2008-9 کی جو بات آپ کر رہی تھی، اس وقت اسلام آباد اور کابل میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا. کبھی یہاں زیادہ دھماکے ہوتے تھے اور فائرنگ ہوتی تھی، کبھی وہاں ہوتی تھی. اللہ دونوں شہروں کو محفوظ رکھے. یہ میرا وطن ہے، یہ میری مٹی ہے، اس میں سے میں نے جنم لیا، اس کے لیے تو ظاہر ہے میری سب سے زیادہ دعائیں ہیں. اب آپ دوسرے پہلو پہ ذرا چلے جائیے گا کہ اس وقت کون کون شریک ہوا تھا. ساری اپوزیشن کی پارٹیاں شریک ہوئی تھی، جن میں اس کالم میں نے وہ ویڈیو کا جس کا ذکر کیا وہ آپ چلا نہیں سکتی. اس کالم سب سے پہلے عمران آتے ہیں، ان کو میں ریسیو کر کے اندر لے کے جاتا ہوں. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب آتے ہیں، ان کو ریسیو کر کے اندر لے کے جاتا ہوں. اس کے بعد شہباز نواز صاحبان آتے ہیں، اور
میاں رضا ربانی جو میرے دوست اور کولیگ بھی تھے وہ اندر ان کو لے کے جاتے ہیں اور شہباز ان سے ہاتھ ملا کے دو پنجابی کے جملے بھی بولتے ہیں. وہ ہر وقت پورے پاکستان کے معاملے میں دونوں بھائی جگت بازی پہ تیار رہتے ہیں. کیمرہ ہے تو چٹوں کے بغیر وہ بات ہی نہیں کر سکتے. ان سے ہوپ نہیں تھی. ہوپ اس بات سے تھی کہ اے پی سی ہوتی, کوئی دعوت نامہ جاتا, جس طرح 22 اگست آپ نے جا کے دروازے جیل کے صبح 4 بجے کھلوائے تھے عمران خان کے لیے, اسی طرح دروازے آپ کھلواتے. عمران خان اگر پھر ہمیں رسائی دیتے, ہمارے ساتھ وہ مشورہ کریں, اگر وہ نہ آتے پھر ان سے گلا کرتے جی آپ گئے نہیں ہیں وہاں میں. اے پی سی تو ہوئی نہیں ہے. اب آ جائیں اس کے آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی ڈاکٹر صاحب, طرف. آپ وہ نے جو یہ کہا ہے کہ مخالفت ایگزیکٹلی بتائیے گا کہ کس نے مخالفت کی تھی اس اے پی سی میں, اور آپ کو جو آپ کے پاس جو انفارمیشن آپ تک آئی ہے اطلاع کہ یہ کیا کچھ آوازیں ایسی تھی جو کہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب شریک ہوں اس اے پی سی میں؟ کچھ آوازیں نہیں, کئی آوازیں تھیں جو چاہتی تھیں, اور جنہوں نے مخالفت کی وہ صرف نواز شریف کے گروپ کے وزراء تھے. آپ نام نکالیے اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کر لیجیے. جب میں کوئی ایسے عوام میں بات میں نے نہیں کی, میرے پاس انفارمیشن بھی تھی, اور مجھے اب 4 اشرے ہو گئے لا پالیٹکس اور کالم لکھتے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب اندر سے بلیک میلنگ شروع ہوئی, اس کو جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کے وزیر جب دھمکی دیں, پہلے وہ کچھ اور کہتے رہے اور پھر وہ کہیں کہ یہ باجوہ نے افغانی منگوائے تھے, تو اس کا مطلب اور کیا ہے؟ بلیک میل ہے نا. وزیر دفاع کا بیان تھا. پہلے تو کہتے تھے عمران نے منگوائے ہیں. یس, اور یہ آپ ایک بیان تو جھوٹا ہے ان میں سے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا بیان ہے باجوہ والا یہ سچا تھا, لیکن یہ پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ ایک دوسرا یہ کہا گیا, میری اطلاع یہ تھی کہ جس طرح ہم نے جنرل مشرف صاحب کا ٹرائل نہیں کرایا بلکہ ان کو سزا تک دلوانے تک ہم گئے تھے, اسی طرح سے ہم پھر یہ ایک اور شروع کروانے لگے ہیں. تو اس لیے وہ ایک طرف قوم کا مفاد تھا. اب اس کو ذرا جکسٹا پوز کریں, ملا کے ذرا دیکھیے گا کہ عمران خان, میں 2013 سے عمران خان, مجھے پاکستان تحریک انصاف کو میں نے جوائن کیا, پی 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 سے ریزائن کی, سیٹ میں نے ان کی واپس کی شکریہ کے ساتھ, اور پھر میں نے 2017 کے رمضان شریف میں نے جوائن کیا تھا. 13 سے وہ مجھے کور کمیٹی میں بلاتے تھے اور میری بریفنگ کراتے تھے, میری بات سنتے تھے, سب کو سناتے تھے, اور میں شریک تھا ان کے سارے عمل میں. 14 میں جب ہو گیا اے پی ایس کا سانحہ ہوا پشاور کے اندر, تو یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا یہ دھرنا جاری رہے گا. انہوں نے کہا جی دھرنا ہم بند کر دیتے ہیں, اور انہوں نے دھرنا چھوڑ دیا. تو یہ کہنا کہ وہ آتے یا نہ آتے یہ تو سوال ہی نہیں تھا. اچھا, پھر دوسرا میں عمران خان کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے میں آپ کے چوتھے نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ اس وقت قوم کی واحد ضرورت ایک ایسا چہرہ ہے جس پہ بین الاقوامی طور پہ اعتبار کیا جا سکے. عرب نیوز والی نے کیا حشر کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا, اور کیا اس نے سوال کیا, اور اس نے کہا کہ آپ 30 بندے لے کے عمرہ کرنے کے لیے آگے سعودی عرب سے کہتے ہیں کہ مزید ہمیں قرضے دیں. قرضہ مانگنے والے جو اس طرح سے آتے ہیں اور قرضہ مانگنے والے اتنے خرچے کرتے ہیں. اچھا, پھر جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی چہرہ چاہیے, ایک قوم کو امید چاہیے. امید وہ کس سے لگائیں گے؟ ان میں سے ایک بندہ بتا دے جس سے پوری قوم امید لگائے. اس لیے کہ ایک بندہ ایسا نہیں ہے وہ ان لیڈروں میں سے کہ جو اپنی سیٹ جیتا ہوا ہو. قوم کی امید ہوتی ہے اس کے پیچھے جس کے پیچھے قوم کا مینڈیٹ, جس کو شریعت میں اجماع امت کہتے ہیں, کہ جو پاکستان کی امہ ہے اس کا جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ کہیں اور تھا, اور وہ ووٹ کے ذریعے آیا, اور گننے والوں نے اس کو ہروا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے. اب آ جائیے آپ ایک آخری سوال کے اوپر. وہ سوال سب سے بڑا ہے. اب وہ میرا جو جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے, دیٹ از مائی پولیٹیکل ایجنڈا, ان سائڈ آف دی پارٹی, آؤٹ سائڈ آف دی پارٹی, wherever I am, ہر جہاں میں جاتا ہوں, جہاں میں بات کرتا ہوں, جہاں میری آواز پہنچتی ہے, آپ کے چینل کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے سے میں آج, اور آپ کے شو کے ذریعے سے بھی یہی بات کر رہا ہوں. عمران قوم کی ضرورت ہے. آپ نے سارے گر آزما لیے ہیں, اس لیے آپ جو ان کا تکبر ہے حکومت کا, اس کے پہاڑ سے آپ نیچے آئیں, سارے ہوش کے ناخن لیں. اور میں جو کہنا چاہتا تھا چوتھے سوال کے جواب میں, وہ ایک مختلف بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ عمران خان نے کب کہا ہے کہ میں نے مذاکرات کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں؟ جس نے جا کے بات کرنی ہے قوم کے لیے. عمران خان جیل میں آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور چابیاں جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں وہ میرا قیدی ہے, تو ان سے چابی لے, بھتیجی سے چابی لے, چچا چلا جائے. یہ کتنا مشکل کام ہے. لیکن اب اس میں اور نہیں تو کوئی 4-5 اور چاچے بھی اس میں ڈال لیں.
یہ جو باتیں کرتے ہیں نا سارے، میں ان کے جواب دے رہا ہوں، یہ باتیں جو کرتے ہیں یہ سب قوم سے فراڈ کرتے ہیں، یہ نوسر بازی ہے اور نوٹنکی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو صاحب اگر ریچ آؤٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو لائکلی رسپانس آپ کی جماعت کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، بلاول صاحب آنا چاہیں گے تو وہ بھی اس کا فیصلہ عمران خان کر دیں گے، اور میرے خیال میں مجھ سے کوئی پوچھے گا تو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بنیادی سوال ہے جو میں آپ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، ثالث کے لفظ کا مطلب، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تیسرا آدمی، ٹھیک ہے؟ اس وقت دو فریق ہیں، ایک ناجائز حکومت ہے جس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر سوال ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور دوسری طرف ایک اپوزیشن ہے جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جس کو زبردستی ہرا کے نہیں بلکہ گنتی کے ذریعے سے ہرا کے اس کے لیڈر کو بند کر کے رکھا گیا۔ اب ثالث تیسرا آدمی ہو سکتا ہے۔ اگر بلاول صاحب شہباز شریف سے اپنے ووٹ واپس لیتے ہیں، 10 دن کے لیے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، مہینے کے لیے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، گفتگو شروع کر دیں، اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ظاہر گفتگو اور بڑی آسان ہو جائے گی۔ آپ حکومت میں بیٹھ کے حکومت کی وکالت کر سکتے ہیں، آپ ثالثی نہیں کر سکتے، یہ مشکل یہ ہے۔ پر ڈاکٹر صاحب اگر بلاول صاحب 10 دن کے لیے اپوزیشن کی طرف آئیں گے تو وہ ان نمبر سے تو یہ حکومت قائم ہوئی ہے، تو یہ حکومت تو نہیں سسٹین کر سکے گی۔ علینا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا پوائنٹ پروو کر دیا اس سوال کے ذریعے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم سر۔ سینئر پاکستان تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا دروازے کھلے رہنے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے دروازے سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہیں۔ اگر بلاول صاحب جو ہے وہ یہ ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس قسم کا سیناریو آگے ڈاکٹر صاحب نے بھی پیش کیا اس میں بہت سارا ہے، میرے خیال سے ایک پینک اٹیک میں ہمیں موجودہ حکومت میں اور جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ، ان کے لیے یہ بہت پریشان کن ایک سیناریو ثابت ہوگا اگر اس قسم کی صورتحال کی طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دیں۔ پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ خرم صاحب، گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اربوں خربوں جو ہے وہ نوجوانوں کے آگے ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے اخراجات کم کر کے۔ ایک طرف ہم یہ تضاد، ایک کھلا تضاد دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ تنخواہ دار طبقے کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو فوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا، لیکن دوسری جانب شدید تنقید اس بات پہ کی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے قبل تک ہم نے دیکھا کہ جو وفاقی کابینہ تھی اس کی ایکسٹینشن کے بعد اس میں 55 کے قریب اب ہمیں ایک منسٹرز کی فلیٹ نظر آتی ہے، اور انہی وفاقی وزراء مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں تقریباً کوئی 188 کے قریب 188% سے جو ہے وہ تنخواہوں میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے، مراعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈسپیرٹی اتنی شدید کیوں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی آپٹکس کے طور پہ لیے جائیں گے؟ جی، آپٹکس تو اچھے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وزراء اپنا کام 25% بھی کریں تو یہ تو تنخواہ تقریباً بے معنی ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اتنی وسیع ہیں، اتنے بڑے وسیع وسائل کو انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ ان کی جو تنخواہوں کا جو ایشو ہے ویسے تو سیاسی طور پہ بڑا ہی مسالے دار ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز اس پر زیادہ بحث ہونی چاہیے کہ کون سے وزراء اپنا کام واقعی کر رہے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے، اس کی پرفارمنس کی میجرمنٹ پر فوکس ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو ٹیکسوں کا جو ان کے اوپر عائد ہونا ہے اس کو وسیع تو کرنا ہے، اور یہ ہم بات بہت دیر سے سن رہے ہیں۔ میری توقع ہے کہ آنے والے بجٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جو پوری معاشی ٹیم ہے وہ اس ایشو کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے کہ ٹیکسوں کا سارا بوجھ صرف تنخواہ دار طبقے پر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنا بھی ہمارا فارمل سیکٹر ہے، انڈسٹریز ہیں، دوسرے جو ادارے ہیں، ان کے اوپر ہے، اور اکانومی کے بہت وسیع جو ایریاز ہیں جو کہ ٹوٹلی ان ٹیکسڈ ہیں، تو اس کو بھی انہیں ٹیکس نیٹ میں لا کر اس پر سوچنا ہے، اور یہی اصل چیلنج ہے تاکہ یہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ غیر متوازن بوجھ ہے تنخواہ دار طبقے پر اور فارمل سیکٹر پر، اس میں کوئی توازن لایا جا سکے۔
खुर्रम साहब, आपने जहाँ पर कहा कि चैलेंजेस तो अगरचे ज़रूर है पाकिस्तान जिनसे निमट रहा है, और एक तवील काबीना देखी जा रही है, एक वो भी कहावत है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो ऐसा तो नहीं कोई सिनेरियो हमें नजर आएगा कि जहाँ पे हालात, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल फ्रंट हो या दीगर फ्रंट हो, उस पर जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें पीक पे नजर आ रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी काबीना जो है वो करामत साबित हो सकेगी? कि देखिए, जब तक तो महकमे मौजूद हैं वफाकी हुकूमत में, उनकी निगरानी के लिए अगर मुंतखब नुमाइंदे वज़रा बनेंगे तो ये एक ऐन जमहूरी तरीका है। दूसरा फिर उसमें जो तरीका, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो महकमे खत्म करना शुरू करें। अगर वो महकमे खत्म करना शुरू करेंगे फिर इतने ज्यादा वजीरों की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन जब तक महकमे मौजूद हैं और उन पर आवाम का सरमाया खर्च हो रहा है तो उनकी जमहूरी निगरानी जो है वो वज़रा की सूरत में जरूरी है, और वज़रा की परफॉर्मेंस को भी देखना जरूरी है। और उसके साथ ये भी है कि हमें ओवरऑल जो आई थिंक अगली जो रियल चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए टैक्सेशन के अलावा, वो ये कि 21वीं सदी में पाकिस्तान का जो हाकमियत का निज़ाम है वो अब मतरूक हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। और असल इशू ये है कि ये सब लोग बैठें और अपनी इज्तिमाई जमहूरी दानिश के जरिए सिर्फ जो है वो जो बिजनेस एज यूजुअल ना करें, आगे के बारे में भी सोचें। और अगर ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर वो वादा पूरा होगा कि हमें पाकिस्तान के जो करोड़ों नौजवान मर्दों खवातीन हैं उनके लिए वाफर और बेहतर रोजगार पैदा करना। राइट। मैं खुर्रम साहब, जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो तो ये राय रख रहे हैं और बरमला इसका इजहार कर रहे हैं कि अब जहां पर बात आती है इन चैलेंजेस से निमटने के लिए एक यकजा, एक यूनानिमसली इस चीज़ को टेकअप करने के लिए, जहां पे तमाम सियासी जमातें अपने अपने एजेंडे को बालाए ताक रख के इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं, और दहशतगर्दी की भी अफरीत है जहां पर उससे निमटने के लिए एक ठोस एक अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बट जो आपके मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि नून लीग के अंदर से भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आना शुरू हुई थी कि जो मुखालफत करी थी इस बात की कि जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा क्वेटा में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, लेकिन वो एपीसी जो है वो एक पार्लियामानी कमेटी की जो है वो मीटिंग तक एक महदूद होकर रह गई, और इमरान खान साहब को उसमें मदऊ करने के हवाले से कुछ आवाज़ें थी जो कि इस बात की हिमायत कर रही थी, और कुछ ने बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज किया था। सो आपकी जमात में ऐसी दो राय पाई जाती है कि जो ग्रुप है वो समझता है कि इमरान खान साहब को मदऊ करना चाहिए था, तमाम जमातों को इकट्ठे होना चाहिए, और दूसरा शदीद मुखालफत कर रहा था? जी, कुदरत का एक संगीन मजाक है कि 2021 में जब इस तरह की दो पार्लिमानी कौमी सलामती की मीटिंग्स हुई, जिसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उस वक्त का वजीर आजम इमरान खान उन दोनों मीटिंगों से गैर हाजिर था। तो मैं तो इसे संगीन मजाक ही कहूंगा कि जब वो वजीर आजम थे और उनको किसी दावत की जरूरत नहीं थी, वो मेजबान थे, वो गैर हाजिर रहे, और आज वो दावतनामा मांग रहे हैं उसमें आने के लिए। तो लिहाजा उनको भी इस बात पर गौर करना है कि हमेशा से उनकी जो गैर संजीदगी है कौमी सलामती के अमूर में, वो आज भी मौजूद है, और हर चीज को वो अपने इक्तदार की हवस का ईंधन बनाना चाहते हैं और उसको सियासी मौका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये देखिए, जो उन्होंने कहा नहीं ऑपोजिशन जो है ईद के बाद इकट्ठी होगी, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर हुकूमत से मुतालबा करे कि जाफर एक्सप्रेस के जो भयानक जुर्म करने वाले मुजरिमान हैं उनको सख्त तरीन सजा दी जाए, बन्नू पर हमला करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाए, कोड़ा खटक में हामिदुल हक को शहीद करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाए। तो अगर इशू बेस्ड सियासत ऑपोजिशन करेगी तो ये हुकूमत की मुआवनत है, हुकूमत की मदद है कि पब्लिक ओपिनियन को हम उस तरफ सही तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा, और मैं खुद अपनी जमात को इससे इस्तिस्ना नहीं दूंगा, कि अपोजिशन की जमातें सिर्फ एक मकसद के लिए इकट्ठी होती हैं कि हुकूमत को गिराकर खुद इक्तदार हासिल किया जाए। अगर वो इश्यूज की सियासत करें, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही दफा हकीकत है कि इश्यूज की सियासत होते देखी है, और वो जब मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में 2009 में अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया था और वो मेरे शहर गुजरांवाला तक पहुंचा, तो उसको कामयाबी हो। राइट। बट खुर्रम साहब, आज को बड़े शिद्दत से ये बात महसूस की जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब
وہ فعال کردار وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ کیوں ایک خاموشی ایک برپا ہے ان کی جانب سے؟ آپ نے اگلے دن ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ ضرور کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پارٹی کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پر بھی لوگوں نے اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ بھی بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, حیرت کا بھی اظہار کیا کہ میاں نواز شریف صاحب اب اس حد تک ان کا رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے. دیکھیے, جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ تو وہ رابطے میں ہیں. تقریباً ہر ہفتے کے آخر میں وزیر اعظم شہباز شریف ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ سے ان کا آف کورس رابطہ ہے, اور جو ٹاپ لیڈرشپ اس سے تو وہ بات کر رہے ہیں اور ان کو وہ ایڈوائس بھی کر رہے ہیں. لیکن اب ضرورت ہے, خاص طور پہ یہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد, اور میری توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں عید کے بعد وہ جو پارٹی کے اعلیٰ ترین فورمز ہیں, چاہے وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اس سے جو ہے وہ مشاورت کا آغاز کریں گے. اور بہت جلد یہ بھی توقع ہے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر قوم سے جو ہے وہ گفتگو کرنا بھی شروع کریں گے. لیکن خرم صاحب, آپ آئی ایم شیور یو آر پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن آلسو. میاں نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی کیوں؟ نالا ہے موجودہ حالات سے, یا اس میں جس طرح سے جس سمت میں ملکی معاملات کو لے کر جایا جا رہا ہے, جس طریقے سے لے کر جایا جا رہا ہے, اس کو ان کی حمایت حاصل نہیں ہے؟ کس بات, اور ریزرویشنز کیا وہ رکھتے ہیں؟ جی, میں تو اس پر قیاس آرائی نہیں کروں گا بالکل بھی, جب تک وہ خود اس پر یا ان کے ترجمان اس پر بات نہیں کرتے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کو اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہمہ وقت ان کی مشاورت حاصل ہے, اور وہ ان کو ایڈوائس بھی کرتے ہیں. پارٹی کو غالباً جب وہ وقت بہتر سمجھیں گے تو پارٹی کے جو کیڈرز ہیں انہیں بھی ایکٹیویٹ کرنا شروع کریں گے. اس وقت چونکہ وفاق میں اور صوبے میں دونوں میں مسلم لیگ نون کی الحمدللہ پاکستان کی عوام کی حمایت سے حکومتیں بنی ہیں, تو لہٰذا ان کو وہ فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی پالیسیاں رائج کریں. رائٹ. اور خرم صاحب, آخر میں اب عید کے بعد کے سیناریو میں آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جا سکیں گے؟ اگرچہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ صحافتی شعبہ ہو, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے خلاف جو ہے مقدمے بنائے جا رہے ہیں, اور سائبر ٹیررزم کے چارجز کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ صورتحال حکومت کچھ بہتر بنانے میں کسی حد تک کوئی نظر آئے گی, کچھ کام کرتے ہوئے, کوئی اقدامات لیتے ہوئے؟ کیونکہ یہی جو آپ کی جماعت جس طرح سے آج برسر اقتدار ہے, جب اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی تو صحافتی برادری کے ساتھ ان کے کیمپس میں آ کے باقاعدہ طور پہ بیٹھا جاتا تھا, ان کو یقین دہانی, ان کو دلاسے دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ان کو انشور کیا جاتا تھا اپنی سپورٹ کا. لیکن آج اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں معاملات. جی دیکھیے, سوشل میڈیا نے صحافت کی جو پوری شکل اور حیت بدل دی ہے, اور ابھی ہمارے سامنے سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک جو ہے عام یا ذمہ دار صحافی جو ہیں, اگر وہ کسی بھی وجہ سے کہ دہشت گرد تنظیم کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, تو کیا وہ صحافت ہے یا وہ دہشت گردی کی معاونت ہے؟ اس طرح کے باریک سوال کھڑے ہو گئے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب تو سارا جو اوپینین میکنگ ہے اس کے ذریعے ہو رہی ہے. تو اب سوچنا پڑے گا, اور پوری دنیا میں اس کے اوپر اب قانون سازی ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے کہ یہ جو اس طرح کے نفرت انگیز مواد ہے, جو دہشت گردی کی حمایت ہے, جو مختلف قسم کی ہیٹ سپیچ ہے, یا ایون آپ نے دیکھا ہے خاتون صحافیوں کی جو بہت ہی غلط اور مذموم تصاویر بنا کر ڈالی جاتی ہیں, تو اس کو اگر کوئی صرف آگے چلاتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, یا جو اوریجنل شخص ہے؟ تو پیکا قوانین میں ابھی بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری بھی آئے گی, اور حکومت کو اور عدالتوں کے ذریعے بھی میری توقع ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم بہتر طور پہ قانون کا اطلاق کر سکیں گے, تاکہ جو لوگ صرف آزادی اظہار کر رہے ہیں یا حکومت کو تنقید کر رہے ہیں وہ اس کا نشانہ نہ بنے. لیکن اب ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ دہشت گردوں کی جو رسائی ہے وہ سارے میڈیا تک, جو غالباً آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی, اب سارے میڈیا پر ان کی رسائی ہے, اور اس رسائی کو ہمیں بہرحال کم سے کم کرنا ہے. اور جو لوگ چاہے بے خبری میں یا کسی بھی وجہ سے اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا اس کو فارورڈ کر رہے ہیں یا لائک کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ اب ہر بٹن جو ہے
وہ سوچ سمجھ کر دبانا ہوگا اگر آپ ذمہ دار صحافت کے دعوے دار ہیں۔ بٹ خرم صاحب اس بات پہ بھی کلیئرٹی ذرا ایک روشنی ڈال دیجئے کہ بلوچستان کے جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے ان میں اختر مینگل صاحب بھی کیوں نہ شریک ہوں، اگر وہ کوئی ٹویٹ اور اپنی ایک تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس وقت نالا ہیں بلوچستان کی صورتحال جس طرح سے ٹیکل کی جا رہی ہے، اگر ان کی پوسٹ کو ری پوسٹ کیا جائے، ری ٹویٹ کیا جائے، کیا ان کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا ابھی قانون چونکہ ابھی بنا ہے، وقت کے ساتھ اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ریفائن ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے بعض بڑے بے ذائقہ خیز قسم کے کہ کسی نے کوئی پولیس مین کی گاڑی اٹھانے کی ویڈیو بنائی، اس پر کہا جی پیکا قانون لاگو ہوگا۔ پیکا قانون لاگو نہیں ہوگا، انہی پر لاگو ہوگا جو آج کے دور میں اس سوشل میڈیا کو، چاہے میں نہیں سمجھتا کہ شاید عمدن یا سوچ سمجھ کر یہ کر رہے ہیں، لیکن اب ہم سب کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے اور اس کو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس سے پوری دنیا، سے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ رائے سازی جو ہے اس کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اس میں جو تمام حکومتیں، یہاں پاکستان میں نہیں، ایون یورپ میں جو ہیں وہ ری ٹویٹ کرنے پر کچھ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے ہیٹ سپیچ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا۔ تو یہ ابھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کی حتمی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ میری توقع ضرور ہے کہ جب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمان اس قانون کو دیکھے گی اور اس کو مزید ریفائن کرے گی، تاکہ جو لوگ واقعی ہمارا ٹارگٹ ہے صرف ان کو ہی ٹارگٹ کیا جا سکے اور عام لوگ اس کی زد میں نہ آئیں۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو فار جوائننگ اس، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔